अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर सऊदी वली-अहद और मुमलिकत सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी और उनके वफ़द की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली-अहद वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा किया और तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायराकार में जारी दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी हुकाम को मुबारकबाद। कहते हैं सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। हम मिलकर मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मनाजिल हासिल कर सकते हैं। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। Pakistan too is on a transformative journey, a journey of resilience, sacrifice, and a relentless pursuit of stability and growth. Through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. It is our persistent endeavor to empower our youth with quality education, digital inclusivity, and the cross-cutting tools that need to thrive in a rapidly evolving world. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हुए। नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार रऊफ अता ने मैदान मान लिया। पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहा। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता इस्लाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। मियां रऊफ अता ने 1637 जबकि हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 1513 वोट हासिल किए। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता इस्लामाबाद से 348 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर काकड़ 326 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर से रऊफ अता 558, मुल्तान से 125 और भावलपुर से 54 वोट हासिल करके कामयाब हुए। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ ने लाहौर से 484, मुल्तान से 85, भावलपुर से 38 वोट लिए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 218 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। हैदराबाद से 50 और सक्खर से 41 वोट हासिल करके आसमा जहांगीर ग्रुप पहले नंबर पर रहा। मुनीर काकड़ को सक्खर से 18, हैदराबाद से 34 मिले। आसमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता ने पेशावर से 127, सवात से 20, बन्नू से 21, डेरा इस्माइल खान से 25 और एबटाबाद से 41 वोट हासिल किए। मुनीर काकड़ को पेशावर से 125, सवात से 12, बन्नू से 10, डीआई खान से 11, एबटाबाद से 34 वोट लिए, जबकि कोयटा से 119 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ की सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप के अहसन भवन को मुबारकबाद। कहा मियां अता बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में कामयाबी पर ग्रुप के तमाम कायदीन को मुबारकबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ की सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप के अहसन भवन को मुबारकबाद। आपको बताएं कि मियां अताबार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। आसमा जहांगीर ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की तैयारियां। हुकूमत की जानिब से बिल जुमे के रोज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। जराये के मुताबिक बिल पास होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। 7 नामों में पीटीआई के 7 जुडिशल कमीशन के अरकान भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तजुर्बाकार और कानून के माहिर पार्लियामेंटेरियन को जुडिशल कमीशन में तरजीह दी जाएगी।
ذرائع کے مطابق ابتدائی فہرست میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمیر نیازی، عمر ایوب اور اسد کیسر، لطیف کھوسا اور علی محمد خان کا نام شامل ہے۔ پارٹی کی جانب سے تمام نام سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد حتمی 2 ناموں کا فیصلہ ہوگا۔ پارٹی کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سینیٹر علی ظفر کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر عمیر نیازی کا نام حتمی ہونے کی صورت میں بیرسٹر گوہر کا نام نکالا جائے گا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا معاملہ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا پارٹی سینیٹرز قاسم رونجھو اور نسیمہ احسان شاہ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ سردار اختر مینگل نے ایکس پر پارٹی کے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بی این پی کا قاسم رونجھو اور نسیمہ احسان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سردار اختر مینگل نے ایکس پر پارٹی کے فیصلے کا اعلان کیا۔ قدرتی مناظر سے مالا مال خوبصورت اسلام آباد میں بڑھتی آبادی نے کئی مسائل کو جنم دے دیا ہے۔ ان مسائل اور ان کے حل پر توجہ کے لیے ایشین اسٹڈی گروپ کی جانب سے ڈاکومنٹری سیریز کا آغاز کیا گیا۔ دیکھتے ہیں ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔ ایشین اسٹڈی گروپ کی جانب سے اسلام آباد کی خصوصیات اور مسائل پر مبنی آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں قومی اور بین الاقوامی شرکاء کو اسلام آباد پر بنی ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں۔ صدر ایشین اسٹڈی گروپ مس پروین کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد دنیا کو پاکستان کے بارے بتانا ہے۔ یہ ایک والنٹری آرگنائزیشن ہے، اس میں ایٹ لیسٹ 25 لوگ ہیں جو والنٹیئرز ہیں۔ اتنا پروجیکٹ کریں گے، لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے، اور ہمارے بہت سارے ممبرز فارنرز ہیں، تو ان کے لیے ہم خاص پروگرامز کریٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے اوپر فوکس کریں۔ گروپ آرگنائزرز نے تقریب کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا اسلام آباد کے مسائل اور ان کے حل پر کام کر رہے ہیں۔ پچھلی گرمیوں میں اسلام آباد میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور ابھی اس میں ہم مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز، مختلف فلمز اور تھیٹر کے ایونٹس وغیرہ کروا رہے ہیں۔ پارٹنرشپ بھی ہے ہماری ان کے ساتھ، کچھ بہت سے کام بھی ہم اکٹھے کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ دس واز دا فرسٹ، یہ ہماری پہلی ایڈونچر تھی ان کے ساتھ۔ شرکا نے ایشین اسٹڈی گروپ کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرامین اشفاق حسین کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ علی امین پر پھر تنقید۔ کہا لوگ ٹیکس کے پیسے اس لیے نہیں دیتے کہ اسلام آباد میں جا کر جلسے کریں۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ریسکیو کی گاڑیاں استعمال ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ آگ بجھانے کے لیے 2 گاڑیاں آئیں، ایک میں تیل اور دوسری میں پانی کم تھا۔ بشرا بی بی کا کیا کارخانوں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے آئی ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہے، بتا دیں وہ سیاست کرنے آئی ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور ابھی تک جو ہے تقریباً کچھ ٹائم کے بعد اب 72 گھنٹے ہونے کو ہیں اور آگ پہ مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ریسکیو آپریشن تھا، وہ جو میں نے آج ان سے میٹنگ کرنے کے بعد میں نے سنا، وہ ان کے معیار کے مطابق ہی تھا۔ اور جس طریقے سے پہلی 2 گاڑی آئیں، ایک میں تو سنا کہ پانی نہیں تھا اور دوسرے میں تیل کم تھا۔ باقی جو ہمارے 1122 گاڑیاں جو کہ سیاسی مقاصد کی استعمال ہوئی، میں اس پہ سیاست بھی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اگر آپ اپنے جیلر کو، اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے ریسکیو 1122 استعمال کریں گے، آج یہ لوگ جو ہمارے بھائی ہیں یا کوئی بہنیں بھی ہوں گی ہمارے اس کمیونٹی میں، جو ٹیکس دیتے ہیں، جو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ جا کر ان کا ٹیکس کے پیسوں پہ جا کر آپ اسلام آباد میں اپنے جلسے جلوس کریں۔ کہ آج تک ہمارے جو CM صاحب ہیں، جو اس محکمے کے وزیر ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہوتی اگر وہ 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ یہاں پر آتے، ان کو کوئی وہ آ کے کوئی پیسے نہ دیتے، ان کو کوئی چیز نہ دیتے، لیکن آ کے ان کے ساتھ ہمدردی کر دے۔ لاہور ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس پر سماعت۔ عدالت نے پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت لاہور کے ڈیوٹی جج نے کیس پر سماعت کی۔ تفتیشی افسر نے عدالتی دائرہ اختیار پر جواب جمع کرا دیا۔ طبیعت ناساز ہونے پر چوہدری پرویز الہی کے وکیل کی جانب سے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ عدالت نے چوہدری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے وکلا کو آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ 5ویں پاک روس مشترکہ فوجی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس وزارت دفاع راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل محمد علی ریٹائر نے پاکستان روسی وفد کی قیادت نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر ری فومنک نے کی۔ وزارت دفاع کے مطابق ملاقات کے دوران 2 طرفہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں اطراف نے اسٹریٹجک اور دفاعی امور میں مشترکہ دلچسپی کے مختلف شعبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔
مزید برآں تربیت اور وفود دوروں کے تبادلے سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ وفود کے رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی سے متعلق شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے میزبان کے نام سے ہوم سٹے ٹورزم منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبے کے باضابطہ اجرا کے لیے رواں سال 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ منصوبے کے تحت سیاحتی اضلاع میں گھروں میں سیاحوں کو معیاری رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے 30 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ سیاحت کا اجلاس ہوا۔ منصوبے کا مقصد سیاحوں کو اپنے گھروں کے احاطوں میں رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے خواہشمند افراد 2 کمرے تعمیر یا پہلے سے دستیاب کمروں کی تزئین و آرائش کر سکیں گے۔ ابتدائی طور پر یہ منصوبہ ضلع اپر چترال، لوئر چترال، اپر دیر، لوئر دیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور سوات میں شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی فیڈریشن کے نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کے دوران آرمی چیف نے روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے مختلف سیکیورٹی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ کرنل جنرل فومین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے انتہا پسندی کے خلاف عالمی برادری کے درمیان متحد تعاون پر مبنی نقطہ نظر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ لاہور فضائی آلودگی کا گڑھ بن گیا۔ آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ پنجاب کا دارالحکومت آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 347 تک پہنچ گیا۔ لاہور میں سب سے زیادہ گلبرگ کے علاقے میں 953 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ DH فیز 5 کے علاقے میں 810 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ شملہ پہاڑی کے علاقے میں 718 تک ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث گلے میں درد، سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگی۔ ہر قسم کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل۔ لاہور میں 31 جنوری 2025 تک ہر قسم کی آتش بازی پر بھی سخت پابندی عائد۔ عوام سموک سے بچنے کے لیے ماسک اور دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ دوسری جانب آج ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد اسلام آباد دوسرے، پشاور تیسرے، شرکپور شریف، راولپنڈی 5ویں، کراچی 6 نمبر پر ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے کپتان اور نائب کپتان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وائٹ بال کی قیادت ایک اعزاز ہے۔ آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز میں قوم کو آپ کی قیادت میں ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقع ہے۔ امید ہے کہ آپ کی قیادت میں ٹیم آسٹریلیا اور زمبابوے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ متحد ہو کر کھیلنا اور آخری بال تک لڑنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کراچی میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، ہم نے گیری کرسٹن سے معاہدہ ختم نہیں کیا، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ عاقب جاوید کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ 5-7 لوگوں سے کوچنگ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ فخر زمان ٹیم میں ہوں گے یا نہیں یہ سلیکشن کمیٹی بنائے گی۔ سلیکشن میں دخل اندازی نہیں کرتا، کسی کھلاڑی کے لیے نہیں کہا کہ اس کو رکھیں اس کو نہیں۔ ہمارے پاس کئی عہدے خالی ہیں، ان پر لوگ رکھنے میں بھارت کا معاملہ اللہ بہتر کرے گا۔ 15 دسمبر تک اسٹیڈیم کا کام مکمل ہو جائے گا۔ غیر رسمی ٹھیک ہے، 15 دسمبر تک ہو جائے گا، پھر فنیشنگ ہوگی، 20-25 دن لگیں گے۔ اس کا ڈیزائن بھی بنا ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہوا ہے۔ صرف اب یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا، یہ جو 2-3 اسٹیڈیم ہمارے سر پہ یہ پہلے ہو جائیں، اللہ خیر کرے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ معاہدہ ہم نے نہیں توڑا، انہوں نے ریزائن کر کے تو ہیں اس پہ، یہ سلیکشن کمیٹی والوں سے عاقب اور باقی جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے، میرے پہ نہیں۔ میرا کوئی تعلق ہی نہیں پلیئر کی سلیکشن میں، سلیکشن کمیٹی کا ہے۔ آج تک ریکارڈ پہ میں نے ایک بندے کا نہ کہا کھلاؤ، نہ ایک بندے کا کہا کہ اس کو نکالو، ٹھیک ہے۔ سلیکشن کمیٹی ہے، تگڑی ہے، اور مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اچھے پلیئر لائیں گے۔ میں 5-7 لوگوں سے کنسلٹ کر رہا ہوں، جو وہ بہتر ایڈوائز کریں گے اس کے حساب سے۔ 4-5 ہمارے ڈائریکٹرز خالی ہیں، 4 ہیں آئی تھنک۔ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کریں، انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان ہوگی اور ساری ٹیمیں آئیں گی۔